नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, आज का मौज़ूए सुख़न है अहमियत ज़कात। ज़कात की अहमियत इस्लाम में बहुत है। इस्लाम का रुकन है ज़कात, इस्लाम की बुनियाद है ज़कात। तौहीद के बाद अहम फरीज़ा सलात यानी नमाज है और नमाज के बाद अहम फरीज़ा ज़कात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी ज़कात का ज़िक्र अपने कलाम में यानी कुरान मजीद में 82 मकाम पर यानी 82 मकाम पर इसका ज़िक्र फरमाया और इसकी अहमियत और इसकी फ़र्ज़ियत को साबित किया। और इसकी फ़र्ज़ियत और इसकी अहमियत का सबूत और मुनकिर ज़कात की तज़लील का सबूत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस कलाम से भी मिलता है कि जिस वक्त अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए और हज़रत अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो एक गिरोह जो कि मुनकिर ज़कात का था वजूद में आ गया। वो नमाज की फ़र्ज़ियत को तो मानता था लेकिन ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करता था। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि मैं इन लोगों से तब तक जंग करता रहूँगा जब तक ये लोग सलात और ज़कात में तफ़रीक़ करना बंद ना कर दें। यानी ये लोग सलात यानी नमाज और ज़कात में तफ़रीक़ करते थे, तो जब तक ये इन दोनों में तफ़रीक़ करना बंद ना कर दें, यानी जिस तरह नमाज को फ़र्ज़ जानते हैं इसी तरह ज़कात को फ़र्ज़ ना जान लें, तब तक मैं इनसे जंग जारी रखूँगा। पता चलता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुनकिर ज़कात से जंग फरमाई और जंग का हुक्म सादिर फरमाया। तो इस्लामी भाइयों, ज़कात बड़ी अहम है। ज़कात के मानवी माना आते हैं पाक करने वाली, यानी जो माल अल्लाह की राह में दिया जाता है, जिस माल की ज़कात निकाली जाती है, तो ज़कात निकालने से वो माल जो बाकी बचा वो पाक हो जाता है। इसीलिए इस ज़कात को ज़कात कहा जाता है। और इस्लामी भाइयों, ज़कात कुछ इसलिए भी निकाली जाती है, दुनिया भी मुआशरती और सोसाइटी के अहवाल से अगर आप नज़र करें, देखें, तो आप इसकी अहमियत को जान जाएंगे कि इस्लाम ने इसकी फ़र्ज़ियत का हुक्म क्यों सादिर फरमाया। क्योंकि सोसाइटी, मुआशरती, रूहानी ज़रूरियात की तकमील के लिए क़याम सलात ज़रूरी है और सोसाइटी यानी मुआशरती मादी ज़रूरियात की तकमील के लिए अदाए ज़कात ज़रूरी है। आपको ये इस तरह समझना है कि यानी क़याम सलात नमाज का कायम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी रूहानी ज़रूरियात की तकमील करती है और ज़कात का अदा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुआशरती मादी ज़रूरियात की तकमील का हिस्सा है। तो इस्लामी भाइयों, ज़कात को एक दक़ीक़ नज़र से अगर इस तरह आप देखें, एक बुज़ुर्ग का कौल मुझे याद आता है, उनसे कहा गया कि आप ज़कात की कोई मिसाल पेश कीजिए, तो आपने इरशाद फरमाया कि तालाब में आप पानी भरते रहें, तालाब में आप पानी जमा करते रहें और उसका कहीं से निकास न हो, वो पानी निकाला ना जाए, तो उस पानी में ताफ़ुन और बुराई पैदा हो जाती है। वो पानी बुरा हो जाता है, इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, उस पानी से बदबू आने लगती है और जब उस पानी की निकासी होने लगे, पानी निकलता रहे ताज़ा आता रहे, निकलता रहे ताज़ा आता रहे,
تو وہ پانی استعمال کے لائق رہتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مال جس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، نکاسی ہوتی رہتی ہے، تو مال محفوظ رہتا ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ مال استعمال کے لائق ہوتا ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال چوروں اور ڈاکوؤں کے قبضے میں آ جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے استعمال کے لیے درست نہیں رہتا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ پیش کروں، بعد میں حدیث آپ لوگ سماعت کریں گے، اس کی فضیلت اور اس کی وعیدیں جو حدیث میں آئی ہیں وہ بھی آپ سماعت کریں گے۔ ایک مثال آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ہم لوگ ایک گیہوں کا دانہ بوتے ہیں، بونے کے بعد تھوڑا انتظار کرتے ہیں، انتظار کے بعد اس گیہوں کے دانے سے ایک بالی نکلتی ہے اور اس بالی میں 700 دانے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دانہ خرچ کیا گیہوں کا تو اس سے 700 دانے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے۔ اگر ہم وہ دانہ نہ نکالتے، دانہ نہ خرچ کرتے تو ہمیں 700 دانے نہ ملتے۔ اسی طرح حضرات محترم زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ ہم جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے بچے ہوئے مال میں اور بڑھوتری کر دیتا ہے اور زیادتی کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک دانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 700 دانے عطا فرمائے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہمیں بے شمار برکتیں، فضائل اور ہمارے مال میں بڑھوتری عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت 2 ہجری کو ہوئی، لیکن عریضہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، ہمارے بزرگوں کا اختلاف رہا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی۔ مضبوط اور بہتر قول یہ ہے کہ زکوٰۃ مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی اجمالی طور پر۔ کیسے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے یعنی آپ کے اعلان نبوت کے 5ویں سال ہجرت فرما کر حبشہ پہنچے اور آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے۔ حبشہ آپ پہنچے تو وہاں کا نجاشی بادشاہ جو تھا اس کو کافروں نے چڑھایا اور مسلمانوں کے خلاف باتیں اس کو بھری اور کہا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالو۔ تو اس وقت نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا آپ اسلام کی حقیقت بیان فرمائیں۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، جو مسند امام احمد میں یہ روایت ہے، امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، یعنی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے قیام کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس وقت بھی زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اجمالی طور پر پہلے ہی بیان ہو چکی تھی۔ اور 2 ہجری میں جب ابو سفیان جو کہ دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، کفار مکہ کے سردار ہیں، اور پیارے آقا نے بادشاہ ہرقل کے پاس اپنا مکتوب بھیجا، اپنا پیغام بھیجا، تو اس وقت ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کو بلایا اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں پوچھا۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ ابو سفیان نے یہی کہا تھا، اِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس وقت کہا تھا ابو سفیان نے کہ وہ ہمیں یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سے بات تو ثابت ہو گئی کہ زکوٰۃ کا اجمالی طور پر بیان ہو چکا تھا، لیکن اس کی تفصیل اور اس کی تفصیلات جو بھی تھی وہ سب مدینہ منورہ آنے کے بعد لازم ہوئی۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ہم پر ضروری ہے، ہم پر لازم ہے، کیونکہ
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو حدیث ہمیں مشکات وغیرہ اور دیگر حدیث کی معتبر کتابوں میں ملتی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، من عطاہ اللہ مالا ولم یؤدی زکاتہ مسلا مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرعا، کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال گنج سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہو، وہ مال گنج سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو احمد میں یہ مذکور ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی کا ارشاد مقدس ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال، وہ خزانہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنے گا اور اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ حدیث میں ذکر ہے بابا یطلبہ حتی یلقمہ اصابعہ، ذکر ہے کہ وہ ڈھونڈتا پھرے گا یہاں تک کہ اس کو پا لے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیو دیکھو، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وعیدیں کس قدر سخت ہیں، کس قدر سخت وعیدیں ہیں کہ وہ مال سانپ بچھو بن جائے گا، وہ مال اتنا مضر اس بندے کے لیے ہوگا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ تو اسلامی بھائیو، ایک حدیث پاک جو شرح السنہ میں ملتی ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط موجود ہے جسے حضور نے انہیں بھیجا تھا۔ راوی نے کہا کہ حضور نے معاذ بن جبل کو حکم فرمایا تھا کہ وہ گیہوں، جو، انگور اور کھجور کی پیداوار میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں، یعنی ان مالوں میں جو مال ہیں ان میں مالوں میں زکوٰۃ ان سے وصول کریں۔ زکوٰۃ کا حکم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت ساری حدیثوں میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ کس قدر لازم ہے، کس قدر زکوٰۃ ہم پر ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کی آگ سے تختیاں بنائی جائیں گی، پھر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کے ساتھ، یعنی ان کے اموال کے ساتھ، ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور پشت کو جلایا جائے گا۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں دوبارہ گرم کر لیا جائے گا، اور یہ سب کچھ اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 1000 سال کی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے نزدیک وہ دن اس 1000 سال کی مانند ہوگا جسے تم شمار کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں جو ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، لرزہ طاری ہم پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ 4 ایسے احکام ہیں جن پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو زبدۃ الباعثین میں یہ مذکور ہے کہ جو 5 عمل کرنے سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی 5 نعمتیں روک لیتا ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ 5 چیزیں عمل کرنے سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی 5 نعمتیں روک لیتا ہے۔ پہلی، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو آفتوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار کا عشر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور
تیسرا جو صدقہ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے عافیت چھین لیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ پانچویں چیز، جو آدمی نماز بجماعت ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کے کمال کو روک دیتا ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں ان تمام باتوں پر توجہ دینا چاہیے، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے لیے جتنا مال کا نصاب شریعت نے متعین کیا ہے، اتنا مال اگر بندوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردہ فرمایا، اللہ اکبر، اور ان کی ہم نشینی سے منع فرمایا، ان کی ہم نشینی سے نبی نے منع فرمایا۔ منقول ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی ایسے غنی کی ہم نشینی اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، ایسے غنی ہم نشی کی ہم نشینی سے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں محل سے گروں اور میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء کا یہ ماننا تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایسے غنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی ہم نشینی سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے محل سے گرا دیا جائے اور میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ کیوں ایسا کہا کرتے تھے؟ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہی سنا ہے کہ مردوں کی ہم نشینی سے بچو، مردوں کی ہم نشینی سے بچو۔ تو نبی سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، کیسے مردوں کی ہم نشینی سے بچا جائے، کن لوگوں کی ہم نشینی سے بچا جائے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے اموال یعنی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اغنیاء ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ فقراء میں نے دیکھے ہیں اور جہنم میں سب سے زیادہ اغنیاء میں نے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ فقراء یعنی غریبوں کو دیکھا ہے اور جہنم میں سب سے زیادہ اغنیاء یعنی مالداروں کو دیکھا ہے، پیسے والوں کو دیکھا ہے۔ اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ ہمیں اپنے مال کی نکالنی چاہیے۔ یہی مال ہمارے لیے خسارہ بن جائے گا، یہی مال ہمارے لیے وبال بن جائے گا اگر ہم اس مال کی زکوٰۃ نہ نکالیں، اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو یہ مال ہمارے لیے خسارہ ہے، وبال ہے۔ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے۔ اسلامی بھائیوں، مال کو اللہ رب العزت نے اغنیاء کو اغنیاء اس لیے بنایا کہ وہ معاشرتی احوال، غربا مساکین کا خیال رکھیں، ان کو زکوٰۃیں ادا کریں، مال عطا کریں۔ تو اسلامی بھائیوں، ہم میں جو رؤوسا اور جو اغنیاء ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کریں، اس کا شکر ہر حال میں ادا کریں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ ارے ہمارے فقہا، ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء، ان کی تو بات ہی انوکھی تھی، ان کی تو بات ہی نرالی تھی۔ کسی عارف سے پوچھا گیا، ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک 200 درہم کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 200 درہم کی زکوٰۃ کتنی فرض ہوگی؟ اس اللہ کی مقدس ولی نے، اس عارف باللہ نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق عام لوگوں پر 200 درہموں سے 5 درہم زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 5 درہم زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 40واں حصہ فرض ہوتا ہے، 5 درہم زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور ہمارے جیسے لوگوں پر تمام مال فی سبیل اللہ خرچ کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں تو 200 درہم کی زکوٰۃ 5 درہم بیٹھتی ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے تو سب مال سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دینا یہی ہم پر فرض ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں
رزق عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت محترم حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ جو آج لکھا ہوا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ فرائض کیا ہیں، تو آپ نے جواب دیا اللہ کی محبت۔ فرائض پوچھا گیا کیا ہیں، تو آپ نے جواب دیا اللہ کی محبت۔ پھر آپ سے سنتوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا دنیا کا ترک کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کی کتنی مقدار فرض ہے، تو آپ نے فرمایا تمام مال خرچ کرنا فرض ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا 200 درہم میں 5 درہم ادا کرنا فرض نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ حکم تو بخیلوں کے لیے ہے، یہ حکم تو کنجوسوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالیں، لیکن ہم جیسوں کے لیے اور اللہ والوں کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو سب کچھ راہ خدا میں کر دینا فرض ہے۔ اسلامی بھائیو، کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کلام اللہ میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے ان سے سودا کر لیا ہے۔ اسلامی بھائیو، جب بندہ اپنا مال اور جان فروخت کر دیتا ہے تو اس کے لیے اپنا مال خریدار کے سپرد کر دینا واجب ہے۔ مال تو ایک عام چیز کا نام ہے، ورنہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عطا کی جاتی ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام ہی اشترا اور خرید و فروخت ہے۔ اسلامی بھائیو، زکوٰۃ ادا کیجیے، زکوٰۃ نکالیے، زکوٰۃ کی اہمیت، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان کا انجام تو آپ نے سنا ہی ہے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق ان سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قارون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ قارون جو غریب مفلوس الحال شخص تھا، حضرت موسیٰ نے اسے علم کیمیا سکھا دیا۔ علم کیمیا کی بنیاد پر اس نے بے شمار مال و دولت خزانے جمع کر لیے، اکٹھے کر لیے۔ اب جب مال جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ مال کو نکال راہ خدا میں خرچ کر، تو کہنے لگا یہ تو میرے علم سے مجھے ملا ہے۔ کہا کہ موسیٰ دیکھو لوگوں میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، میرا مال مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت موسیٰ پر الزام لگائے اور غلط طریقے سے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دھنسا دیا۔ ایک روایت میں کہ قیامت تک اس کا مال اور وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ بھائی، اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور دیکھا آپ نے سالبہ جو نبی کے زمانے میں تھے، مال کی حرص ان میں آ گئی، اور جب زکوٰۃ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نہیں دی، اس کے بعد نہ حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ کو قبول کیا، نہ حضرت عمر فاروق اعظم نے زکوٰۃ کو قبول کیا۔ ان کا حشر بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کیا ہوا۔ میری آپ سے گزارش التماس ہے کہ اس مال کو اپنے پاس نہ رکھو جس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو۔ وہ مال تمہارے لیے خسارہ بن جائے گا، وبال بن جائے گا، دنیا میں بھی خسارہ بنے گا اور آخرت میں بھی خسارہ بنے گا۔ اسلامی بھائیو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کو نکالو اور غریبوں کی دعائیں لو۔ غریبوں کی دعائیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کس غریب کی دعا آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اس قسم کی مزید بھی ویڈیوز سے آگاہ کرتے رہیں گے، ایسی معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کو یہ معلومات پسند آئیں، اور اگر یہ معلومات پسند نہیں آئیں تو ان کی وجوہات کیا تھیں، اور اگر پسند آئی ہیں تو ان معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور یہ جان لیجئے کہ ہمیں بھی قیامت کی تیاری کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔